بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين کہ بنگلہ دیش کے سنی مسلمان حالات چاہے کچھ بھی ہوں، حالات ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں، موسم ہمارا موافق ہو یا نہ ہو، جب بات رحمت للعالمین کی آتی ہے، جب بات حضور کی محبت کی آتی ہے، جب بات آقا نامدار سے عقیدت کی آتی ہے، تو بنگلہ دیش کے مسلمان ساری دنیا حضور سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ حضور سے محبت کرتے ہیں، سب دنیا محبت کرتی ہے، لیکن اس محبت کی دوڑ میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو محبت کی ریس ہے، جو دوڑ ہے، اس دوڑ میں سب سے آگے کون ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب محبت کی یہ ریس، یہ محبت کی یہ دوڑ، جب پوری دنیا کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات، شفیع المذنبین، آقا نامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی میلاد کا پروگرام ہوتا ہے، جب ساری دنیا میں میلاد شریف منایا جاتا ہے، تو ساری دنیا کے میلاد اپنے اپنا رنگ ہے، لیکن بنگلہ دیش والوں کا اپنا ہی رنگ ہے۔ اور محبت کی اس دوڑ میں، محبت کی یہ جو سبقت لینے کی دوڑ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ میری محبت حضور سے سب سے زیادہ ہو، تو اس دوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنگالی کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اور آج میں آ رہا تھا، سارے راستے پہ بارش تھی، ہمارے جگہ جگہ ہزاروں جو ہمیں رحمت للعالمین کانفرنس میں ہماری شرکت اور پھر ہمارے ساتھ وہ بھی بارش کی پرواہ کیے بغیر ہزاروں بچے جو ہیں وہ اس میلاد کے اس پروگرام، اس جلوس میں آج ہمارے ساتھ شامل تھے۔ اور میں نے ایک بات خصوصاً دیکھی ہے جس پہ میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی بجا لاتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو جب جلوس، عظیم الشان جلوس
इस दफा 1 करोड़ से ज्यादा की आशिकान रसूल की शिरकत। जब जलूस जा रहा था तो मेरी नजर पड़ी, मैं देख रहा था, तो जहां हमारे बुजुर्ग इस प्रोग्राम में शरीक थे, तो मैंने देखा कि यहां की अक्सरियत जो थी वो मेरे नौजवान बच्चों की थी, हमारी यूथ की थी, जवानों की थी। वो जब जवानियां आती हैं तो उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती, जवानियां दीवानी होती हैं। लेकिन फरोई फजूल जवानियां दीवानियों में तकसीम होने की बजाय बंगाल के नौजवान बच्चों को मैं सलाम पेश करता हूं कि इनकी जवानी का जोश व खरोश भी हुजूर की मोहब्बत में गरकान है। और चूंकि ये हमारा मुस्तकबिल है और ये जो दीन का झंडा शहंशाह सिरीकोट सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह और बानिए जलूस सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये जो इश्क और मोहब्बत का झंडा बंगालियों के हाथ में थमाया है, मेरा ईमान है कि झंडा कयामत के आने तक बंगाली इस झंडे को उठा के रखेंगे, इसलिए कि ये अमन का झंडा है, ये प्यार का झंडा है, ये इश्क रसूल का झंडा है और अमन का झंडा, दीन का झंडा, प्यार का झंडा। इस झंडे को लेकर घर घर पर लहराओ और पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे, या हबीब अल्लाह के नारे घर घर पे इन झंडों को सजाएं। ये जो हमारा जो इस झंडा है जिसमें हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद की निस्बत है और आपकी अहले बैत को ये रिप्रेजेंट करता है, इन झंडों को हुजूर की मोहब्बत और उसमें हमें घर घर पे लहराना है और मोहब्बत को फरोग देनी है। इसलिए कि आज उम्मत मुस्लिमा मसाइल का शिकार है, आज उम्मत मुस्लिमा परेशानियों का शिकार है, आज उम्मत फितनों में बिट रही है, उम्मत को तकसीम किया जा रहा है और मुसलमान परेशान है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, मुसलमान परेशान है। और मेरे साथियों, इस परेशानी के आलम में हर मोमिन मुसलमान का मकसूद अल्लाह ताला की जात तक रसाई है। हमारा मकसूद जो भी मुसलमान है, मैं कहता हूं मसालिक से हटकर जिस मसलक से भी है, हमारा जो मंजिल मकसूद है वो रसाई है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और हुजूर अल्लाह ताला की जात तक रसाई हमारा मकसूद है। और अल्लाह ताला तक रसाई के लिए ये याद रखें, उस वक्त तक हमारी रसाई अल्लाह तक नहीं हो सकती जब तक हम हुजूर का दामन नहीं थामेंगे, उस वक्त तक अल्लाह तक रसाई नहीं हो सकती। और यही वो मोहब्बत क्या है, हम अल्लाह से मोहब्बत क्यों करते हैं, हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करते हैं? हम इसलिए मोहब्बत करते हैं
کہ میرے اللہ حضور سے محبت کرتے ہیں. ہم حضور سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو. مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو سنو، نوٹ کر لو کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ بے شک، کہیں اس شک میں نہ پڑو، شک میں نہیں پڑنا کہ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکت، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، میرے آقا پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا، یہاں آ کر پھر صلاۃ بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہو، اور یا نبی سلام علیکہ بھی کہو، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی کہو. یہ تقاضے پورے کرنے ہیں. اور یہ کس کا تقاضا ہے؟ یہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا تقاضا کون کر رہا ہے؟ جی اللہ کا تقاضا ہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھو. ارے سارے عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا. اور کسی کام میں اللہ تعالی کے ذات، اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالی واحد ہے، لا شریک ہے. آپ کے کسی عمل میں، کسی صفت میں، کسی چیز میں کوئی بھی شریک نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ توحید ہے. اور مسلمانوں، سب سے بڑی جو طاقت ہے اسلام مسلمان کی، جس قوت سے مسلمان عرب کے لالہ زاروں سے اٹھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے، وہ توحید کا پرچم لے کر اٹھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم لے کے اٹھے کہ اس کے ساتھ کوئی کسی عمل میں شریک نہیں ہے. اور اللہ کسی کو شریک ٹھہرانے کو، اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ہم کسی کام میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. لیکن اللہ اگر کسی کام میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اگر اللہ کسی عمل میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ کا غضب اگر کوئی اللہ کے کسی بھی فعل، کسی عمل میں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرائے، شریک کرے، تو اللہ کی جلالیت کہتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کسی عمل میں شریک نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ آ کے جب محبت کا پیمانہ رکھا جاتا ہے، جب لوگ پیمانے رکھتے ہیں کہ حضور سے اتنی محبت کرو، اتنی نہ کرو، زیادہ نہ کرو کہ کہیں بہت زیادہ نہ ہو جائے. ارے محبت کرنے والوں، عاشقان رسول، بنگلہ دیش کے بھائیوں، محبت کا کوئی پیمانہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ محبت کو ناپ سکتے ہیں؟ محبت کا کوئی ہے کہ اتنا کرو، اتنا نہ کرو؟ تو محبت کا کوئی پیمانہ نہیں.
اور محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے کسی بات میں بھی کسی کی شرکت کو، اپنے ساتھ شریک ہونے کو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کسی عمل میں، لیکن ایک عمل میں خود دعوت دیتا ہے. ایک عمل ایسا ہے کہ اس میں اللہ خود کہتا ہے کہ میرا قانون بڑا سخت ہے، میں شرک میں کسی کو برداشت نہیں کرتا اور اپنے کسی عمل میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن بات جب محبت کی آتی ہے، پیار کی آتی ہے، تو محبت کے پھر اپنے ہی انداز ہیں، اپنا ہی قانون ہے، اپنا ہی قاعدہ ہے کہ ایک طرف کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، دوسری طرف میرے آقا پہ صلاۃ و سلام بھیجنے میں خود بھی فرشتوں کو بھی شریک کر رہا ہے اور اپنے بندوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ آؤ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. کیا شان ہے ورفعنا لک ذکرک کا کہ اے حبیب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا. اب آپ کا ذکر میں اور آپ، ہماری زبان میں کتنی ایک طاقت ہے، کتنا ایک ہم آپ کے شان کو بلند کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہمارے سوچ سے بھی ماورا ہے حضور کی شان کیا ہے. لیکن یہاں پہ جو اللہ کی وحدانیت پہ اور اللہ کی ذات پہ جن سب کا ایمان ہے، اب یہ بتائیں کہ ہماری لمٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ فرمائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو مجھے آپ بتائیں اس بلندی کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کتنا بلند کیا اور کس نے بلند کیا؟ اس ہستی نے جس کی اللہ تعالی کی عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی شان، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ وہ خود کتنا بلند ہے. اور وہ بلند ذات جب میرے آقا کی شان کو بلند کرتا ہے تو بتائیں میرے آقا کی شان کیا ہوگی، میرے آقا کا مقام کیا ہے؟ کیا کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی کلندر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی اللہ کی محبت میں دن رات ڈوبا ہوا عاشق، کیا وہ اس مقام کا تعین کر سکتا ہے؟ کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ حضور کی شان کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. آگے ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کیا شان ہے میرے آقا کی. اور آج مجھے خوشی ہے کہ بنگلہ دیش میں آ کے، اور آج میں جو کہہ رہا تھا کہ میں آتے ہوئے جوان بچوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے تڑپ اور جذبوں کو دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا یہ جو تڑپ ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ جو دیوانہ پن ہے، یہ جو کہیں سے کرنٹ لگایا گیا ہے، کہ دیوانہ وار، تو میری نظر پھر سید احمد شاہ سری کوٹھی کی طرف جاتی ہے.
उन्होंने क्या फूंक दिया, क्या मोहब्बत के समंदर में हमें गोता जन कर दिया कि बांग्लादेश के आपके जो आशिकान हैं, आपके मुरीदीन हैं, और क्यों ना हो, पीरान निजाम से लोग मोहब्बत करते हैं, और सईद अहमद शाह सिरकोटी से भी आप मोहब्बत करते हैं। और जब आप हयात थे, मुरीदीन मोहब्बत करते थे, तो आप एक बात फरमाया करते थे। आपने जामिया अहमदिया सुन्निया की बुनियाद रखी थी, उसकी बुनियाद भी मोहब्बत की बुनियाद पे वो दारुल उलूम की बुनियाद रखी। आप कहीं गए, महफिल थी, ये दरूद शरीफ पढ़ने की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो आप कोई कौन सा गांव था? बाशखाली, शक्कर हिल बाशखाली। आप गए प्रोग्राम में, मुबल्लिग थे, वहां प्रोग्राम में गए, आपने ये आयत पढ़ी। जब आपने आयत पढ़ी, किसी ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह का हुक्म है, किसी ने जवाब नहीं दिया। आप सब कुछ छोड़ के, नाराज होके और इंतहाई जज़ब में डूब के वहां से उठे और सीधे आए चिटागांग, और अपने जितने साहिबीन थे, आपके फॉलोअर्स थे, आपके साथी थे, सबको जमा किया और हुक्म दिया कि मैं इस चिटागांग की सरजमीन पे एक जामिया, एक अजीम शान जामिया की बुनियाद रखना चाहता हूं, जिसकी बुनियाद इश्क रसूल पे होगी, जिसका मकसद इश्क रसूल के फैलाव पे होगा, जिसका मकसद हुजूर के नाम पे आपके आशिकान जोश में आपके आप पे दरूद और सलाम के नजराने पेश करेंगे। और ये जो जमूद किसी ने डाला है, ये जो सकूत किसी ने डाला है कि मेरे आका का नाम लिया जाए, और हम इतने अंधेरों में डूबे हों कि हम आका पे सलाम न भेजें। आपने हुक्म दिया और लब्बैक कहा बंगाली मुरीदों ने, आपके साथियों ने जामिया की बुनियाद रखी। इसकी बुनियाद किस बुनियाद पे बनी जामिया? आपसे पूछता हूं। जामिया की बुनियाद मोहब्बत पे रखी गई, इश्क रसूल पे रखी गई, इस मकसद के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी बांग्लादेश के कोने में हुजूर की ये आयत, अल्लाह की ये आयत पढ़ी जाए और उस पे खामोशी हो। आपने इस इश्क की बुनियाद पे जामिया की बुनियाद रखी। और फिर मोहब्बत का तकाजा क्या है? जब मुरीदीन आपसे मोहब्बत करते, आप कहते मुझसे मोहब्बत ना करें, जामिया से प्यार करें। मुझे राजी रखना है, जामिया को याद राजी रखो। मुझसे प्यार करते हो, जामिया से प्यार करो। मेरी मदद करना चाहते हो, जामिया की मदद करो। मोहब्बत की डायरेक्शन जामिया की, क्योंकि ये जामिया जो है ये मरकज तजल्लियात है, ये मरकज है जहां मोहब्बत की सौगात तकसीम होती है। इसलिए कि ये बना ही मोहब्बत की बुनियाद पे है, मोहब्बत के फरोग के लिए ये बना है। इसलिए यहां से जो भी किरणें खिलती हैं उसमें मोहब्बत के फूल खिलते हैं। इस तालाब से जो भी नदी गुजरती है वो मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत की नदियां हैं जो यहां से निकलती हैं।
اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج شہنشاہ سری کوٹ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ہمیں جامعہ دیا، اور آج لاکھوں بچے جو ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں، دین اور دنیا کی علم۔ کہیں پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جج صاحب ہیں ہائی کورٹ کے، یہ کون ہے؟ یہ باجی کا بچہ ہے، یہ جامعہ سے پڑھ کے گیا ہے۔ کوئی یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، جی یہ کہاں سے؟ یہ پوچھتے ہیں جناب یہ مجھے پرسوں ڈھاکہ کے ایک ڈی آئی جی ملے، آئے ملنے کے لیے، طاہر شاہ صاحب سے ملنے کے لیے، مجھ سے پھر تعارف کرایا کہ میں ڈھاکہ کا ڈی آئی جی ہوں اور میں جامعہ احمدیہ سنیہ کا طالب علم میں نے یہاں سے حاصل کیا۔ تو ساتھیوں کتنا بڑا احسان ہے، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دین بھی دے دیا، دنیا بھی دے دی۔ اللہ انہوں نے آپ کو جامعہ دے کر آپ کو دین کا علم بھی دے دیا، دنیا بھی دے دی۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا دیا؟ طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں غوثیہ کمیٹی دے دی، ایک منظم سلسلے کے تنظیم کا ایک منظم ادارہ دے دیا، جس سے اس دین کے پھیلاؤ، فروغ محبت کے لیے دن رات بنگلہ دیش کے کونے کونے میں یہ کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، حضور کی محبت کو فروغ دے رہی ہیں۔ تو بابا جی رحمت اللہ علیہ، شہنشاہ سری کوٹ نے ہمیں جامعہ دیا، حضور کی محبت دی، اور طیب شاہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیں غوثیہ کمیٹی دے دی، اور جشن جلوس عید میلاد النبی کا تحفہ ہمیں آپ نے دے دیا کہ 12 ربیع الاول کو جب حضور دنیا میں تشریف لائے، سارے عاشقان رسول جامعہ احمدیہ سنیہ کے ارد گرد جمع ہو کے اپنے آقا کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے پوری دنیا کو للکار رہے ہیں کہ آؤ محبت کے اس کمپٹیشن میں کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو محبت کا رشتہ ہے، یہ جو محبت کی سوغات ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ اس سوغات کو ہمیں اس سے استفادہ کرنے اور اس کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب